मेरा नाम सलीम है। मैंने मोहब्बत की शादी की थी। अम्मा अब्बा से मुखालफत मोल लेकर सफीना को अपनाया। वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी। हमारी मोहब्बत 4 दिन की थी, मगर इस कदर शदीद कि मैं उसे खोने से डरने लगा था। मैं चाहता था कि वो हर हाल में मेरी हो। मेरी मोहब्बत की शिद्दत और गहराई शायद उसने भी महसूस कर ली थी, तभी तो वो खींचती चली आती थी। मैंने उससे इकरार मोहब्बत किया तो उसने मेरा प्रपोजल कबूल कर लिया, मगर उसे लगा था कि शायद हम अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद और मेरी नौकरी लगने के बाद कहीं जाकर शादी करेंगे। मगर मुझ पर तो इश्क का भूत सवार था। मैंने एक दिन भी सब्र ना किया और उसी दिन उसे कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आर या पार, तुम बताओ, मैंने अपने जोश को दबाते हुए कहा। तो वो कुछ हैरान हुई। शायद वो इस अचानक फैसले से डर गई थी। अभी इतनी जल्दी क्या है, शादी आराम से घर वालों को मनाकर करेंगे। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, मगर मैं समझने समझाने से कहीं आगे था। अभी या फिर कभी नहीं, तो वो इनकार ना कर सकी। ठीक है, करते हैं, उसने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए कहा। मैं खुश था कि उसने मुझे मायूस नहीं किया। निकाह करते ही मैं उसे घर ले आया और अम्मा अब्बा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। यह आपकी बहू है। अम्मा अब्बा ने हैरत से उसे और फिर मुझे देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अपनी बहन के अरमानों का भी जरा ख्याल ना आया? अम्मा फिक्रमंदी से बोली तो मैं चौंक गया। मेरी बहन और मेरा रिश्ता वट्टे सट्टे की बुनियाद पर तय था। मेरा जिससे रिश्ता तय था वो मेरी खाला की बेटी थी। वो बिल्कुल जाहिल थी और मुझे एक आंख नहीं भाती थी। यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही मेरा दिल सफीना पर आ गया था, जबकि आखिरी साल तक हमारे दरमियान इजहार इकरार सब कुछ हो गया। अपनी मोहब्बत में मगन अपनी बहन के रिश्ते के बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। मैंने शादी की जल्दी इसीलिए की थी कि कहीं अम्मा अब्बा मेरी शादी जबरदस्ती उसी लड़की से ना करवा दें जिससे मेरा रिश्ता तय था। पर अपनी बहन के रिश्ते के बारे में मैंने एक बार ना सोचा। मैं कितना खुदगर्ज था जो अपनी पसंद की लड़की को बीवी बनाकर ले आया। फिर वही हुआ जिसका डर था। खाला को जैसे ही मेरी शादी का इल्म हुआ, उन्होंने फौरन अपने बेटे का रिश्ता मेरी बहन से खत्म किया और उसकी किसी और लड़की से शादी भी करवा दी। मेरी तरह उन्होंने भी अपने बेटे की शादी करने में बेहद जल्दी की और हमें सोचने समझने की मोहलत भी ना दी, जैसे कि वो शादी की तैयारी पहले ही करके बैठी हों। पर अब क्या हो सकता था? मैं मुजरिम ठहराया गया था। मेरी वजह से मेरी बहन का मुस्तकबिल दांव पर लग गया था। मैं तो खताकार और मुजरिम था ही, मगर सफीना बगैर किसी जुर्म के ही मारी गई थी। उसका जुर्म ये था कि उसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मुझे निकाह के लिए मजबूर किया था। हकीकत उसके बरक्स थी, ये मैं जानता था। मोहब्बत की शुरुआत भी मैंने ही की थी, जबकि निकाह का शोशा भी मैंने ही छोड़ा था। मगर अम्मा अब्बा ये हकीकत ना तो जानते थे और ना सुनने को तैयार थे। सारे खानदान को मालूम था कि सबा का रिश्ता तय है उस लड़के से। रिश्ता टूटने के बाद भी खानदान में से सबा के लिए कोई रिश्ता न आया। खानदान से बाहर लड़की देने का हमारे यहाँ रिवाज ना था। फिर भी मैं रिवाज को बदलने चला था। जब मैं अपने लिए गैर खानदान से लड़की ले आया था, तो फिर मेरी बहन भी गैर खानदान में चली जाती तो इसमें क्या हर्ज था? यही सोचकर मैंने खानदान से बाहर उसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अम्मा अब्बा तो एक तरफ वो खुद ही शादी न करना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था उसकी आंखों में उसकी मोहब्बत के दीप जलते थे। मैंने वो दीप जले हुए तो ना देखे थे, मगर बुझे हुए वाजे देख सकता था। मैंने ना सिर्फ उसके अरमानों का बल्कि उसकी मोहब्बत का ही गला घोंट दिया था। मैं शर्मिंदा था। अपनी बहन के जज्बात को चलने और उसकी खुशियां छीनने के जुर्म ने मुझे मुजरिम बना दिया था। तभी मैं अपने घर में अपने माँ बाप के हाथों अपनी बीवी की दुर्गत बनते देखता, तब भी कुछ ना कह पाता। घर में सफीना को सबसे पहले कबूल करने वाली मेरी बहन ही थी। उसके बड़ेपन का मैं मजीद कायल हो गया। ये सौदे ना तो जबरदस्ती की बुनियाद पर होते हैं, ना मर्जी के बगैर बन सकते हैं। तुमने जो किया ठीक किया, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। मेरी बहन ने मेरे मुजरिम को फौरन ही माफ कर दिया था।
میں نے سفینہ کو پہلے دن ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے جلد بازی سے کام لیا، میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں، پر اب ہم ایک ہیں، میرے حصے کی ڈانٹ تمہیں سننی بھی پڑے گی تو چپ چاپ سن لینا۔ میرے ماں باپ اور بہن میری وجہ سے بہت دکھی ہیں، انہیں مزید دکھ نہ دینا۔ سفینہ نے تو جیسے میری نصیحت پلو سے باندھ لی تھی، اس نے صبر و استقامت کا وہ دامن ہاتھ میں تھاما کہ میں بھی حیران تھا۔ اماں اسے گالیوں سے بھی نواز لیتی تو وہ نہ بولتی، میں اپنی سعادت مند بیوی پر واری قربان جاتا۔ وہ ایک امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ماں باپ کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی، مگر اس نے اپنے باپ کی عزت پر جو داغ لگایا تھا، اس کے بعد سے وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں اپنا مقام کھو چکی تھی۔ مجھ سے کورٹ میرج کے بعد نہ تو اس کے ماں باپ کبھی اس سے ملنے آئے، نہ وہ کبھی ملنے گئی۔ ایک تو اس کی فرما برداری اور دوسرے اس کی اپنے میکے سے دوری اماں کو مزید شیر کر گئی۔ وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ میں چپ چاپ تماشا دیکھتا رہ جاتا۔ اپنے طور پہ میں اس کو جتنا سکھی رکھ سکتا تھا میں رکھنے کی کوشش کرتا، مگر اماں اس کا دل جلانے کو کافی تھی۔ وہ ہماری کوئی خوشی نہ رہنے دیتی، بلکہ ہر موقع پر سفینہ کو ذلیل کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا کرتی۔ میں اکیلے میں سفینہ کو تسلیاں دلاسے اور رونے کے لیے اپنا کندھا بھی دیتا، مگر اماں کے سامنے تو میری خود کی بولتی بند ہو جاتی۔ وہ اتنے پر ہی خوش تھی، اس نے میری ماں کے خلاف کبھی کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ سفینہ اماں تو نہیں، بالآخر ابا کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب ابا دبے لفظوں میں اس کی وکالت کرنے لگے تھے۔ وہ اسی پر خوش تھی، اسے پوری امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ اماں کا دل جیتنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میری بہن سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ خود کو میری بہن کا مجرم مانتی اور اس کی دل جوئی میں لگی رہتی۔ اگر میری بہن کی شادی ہو جاتی اور وہ اپنے حصے کی خوشیاں پا لیتی تو شاید سفینہ اور میرا پچھتاوا، جبکہ اماں کا دکھ بھی ختم ہو جاتا اور ہم زندگی زیادہ بہتر انداز سے گزار سکتے تھے، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ اسے کوئی اچھا رشتہ نہ ملا اور نہ وہ شادی کے لیے راضی ہوئی۔ اللہ نے شادی کے 3 سال بعد ہمیں ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ ہماری پیاری مریم چاند کا ٹکڑا تھی، اس نے حسن و خوبصورتی میں سفینہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں اس پر وارث صدقے جاتا، زندگی مکمل تھی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ اماں ابا بیمار رہنے لگے، سفینہ نے ان کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ مجھے سفینہ سے شادی کرنے پر فخر محسوس ہوتا، تاہم دوسری طرف سننے میں آیا تھا کہ میری خالہ کی بیٹی جس سے میرا رشتہ طے تھا، اس نے اپنے بوڑھے ساس سسر کو گھر سے نکال دیا تھا۔ بیماری کے دنوں میں اماں کا خیال رکھنے پر سفینہ نے اماں کا بھی دل جیت لیا۔ اماں کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ سفینہ کی صورت میں ان کے گھر میں کون سا قیمتی نگینہ موجود تھا۔ اماں نے سفینہ سے کیے گئے ظلم کی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ شاید اماں کو اسی معافی کی مہلت دی گئی تھی، کیونکہ دونوں ساس بہوؤں کے تعلقات بہتر ہوتے ہی ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑنے سے سفینہ اس دنیا سے ہم سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے اس کی موت کا یقین نہ ہوتا، میرا تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اچانک ہمیں یوں چھوڑ جائے گی۔ میری بیٹی مریم سارا دن اسے گھر میں ادھر سے ادھر تلاش کرتی پھرتی۔ وہ اس وقت 7 برس کی تھی، میں تو خود کو ہی نہ سنبھال پا رہا تھا، اپنی بیٹی کو کیسے سنبھالتا۔ اماں ابا اور میری بہن نے مل کر میری بیٹی کو سنبھالا اور مجھے حوصلہ دیا، مگر سفینہ کے جانے کے بعد تو جیسے مصیبتوں اور دکھوں نے ہماری دہلیز پر ڈیرے جما لیے تھے۔ سفینہ کی موت کے 2 برس بعد اماں اور اگلے ہی برس ابا بھی سفینہ کے پیچھے چلے گئے۔ شاید مجھ سے زیادہ انہیں سفینہ سے پیار ہو گیا تھا۔ مریم کی تعلیم و تربیت کا بیڑا میری بہن نے اٹھا لیا، وہ ہم دونوں کے جینے کی امید تھی، میری اس میں جان بستی تھی، جبکہ اس کی پھپھو بھی اسے ماں سے بڑھ کر چاہتی۔ اپنی ماں کی ممتا سے محروم مریم پھپھو کی گود میں چھپ جاتی۔ میرا دل کرتا کہ میں اس کی دنیا جہان کی ہر خواہش پوری کروں، مگر وہ سفینہ کی بیٹی تھی، صبر و عزم کا بھرپور پیکر، اس نے کبھی مجھے بیجا فرمائشیں بتا کر تنگ نہ کیا۔ بڑے ہوتے ہی اس نے گھر کے کاموں میں اپنی پھپھو کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، جبکہ اس کی طبیعت میں شائستگی اور معصومیت تھی۔
چھوٹی سی عمر میں ہی اس کے کافی رشتے آنے لگے تھے۔ میں بھی جلد از جلد اسے رخصت کر کے اس کے گھر کا کرنا چاہتا تھا۔ ایک بات کی طرح میری یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم اور ہنستی بستی رہے۔ ابھی اس کا ایف اے ہی مکمل ہوا تھا کہ میرے دفتر میں کام کرنے والے ساتھی نے مریم سے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا تھا۔ وہ مریم کو میرے ساتھ کالج جاتا کئی بار دیکھ چکے تھے۔ اب وہ اپنی بیوی کو مریم سے ملوانا چاہتے تھے۔ میں نے باخوشی انہیں گھر بلا لیا۔ ان کا لڑکا پڑھا لکھا اور اچھی پوسٹ پر تھا، جبکہ عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ لڑکے کی ماں بہن کو بھی مریم پسند آئی تھی۔ میں لڑکے کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم برسوں سے ایک ہی دفتر میں کام کر رہے تھے۔ ان کی عادت و اطوار اور فطرت بہترین تھی، جبکہ لڑکے میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی۔ تو میں اس رشتے پر کیا اعتراض اٹھاتا؟ لہٰذا اپنی بہن کے مشورے سے اور مریم کی رائے سے میں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ میں نے مریم سے دوستانہ انداز میں بھی پوچھ لیا تھا کہ اگر اسے کوئی اور لڑکا پسند ہے تو وہ بتا سکتی ہے۔ میں ان باپوں میں سے نہیں جو بیٹیوں کو ان کی پسند کا حق نہ دے، مگر مریم نے یہ کہہ کر میرا دل شاد کر دیا تھا کہ نہیں بابا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی پسند ہی میری پسند ہے۔ وقت اتنی جلدی گزر گیا تھا۔ کل تک مریم میرے استقبال کو بھاگ کر باہر آتی اور اپنی چاکلیٹس کا انتظار کرتی۔ آج اپنے باپ کی دہلیز سے رخصت ہو چلی تھی۔ مریم چونکہ میری زندگی کی واحد خوشی تھی، لہٰذا اس کی رخصتی کا مرحلہ میرے لیے بے انتہا دکھی لمحہ تھا۔ وہ بن ماں کے پلی تھی۔ ویسے تو میری بہن نے اسے بے حد لاڈو پیار سے پالا تھا، مگر ماؤں کے بغیر پلنے والے بچوں میں جو سمجھداری اور میچورٹی ہوتی ہے وہ اس میں موجود تھی۔ شادی کی تیاریاں ہو چکی تھیں۔ اس کی پھپھو نے تیاری کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ وقت اتنی جلدی گزر گیا اور مریم کی رخصتی کا دن آ پہنچا۔ میں اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اشک بار تھا۔ سفینہ کی نشانی آج مجھے چھوڑ کر چلی تھی۔ میں اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھا۔ گھر بالکل سونا ہو گیا۔ میری بہن سارا دن گھر میں ادھر سے ادھر بلا وجہ گھومتی رہتی، جبکہ میں دفتر سے آنے کے بعد اپنے بستر پر اداس پڑا رہتا۔ مریم اپنے شوہر کے ساتھ ملنے آئی تھی۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گیا۔ مریم پر گھر کی ذمہ داریاں پڑیں تو اس نے آنا جانا کم کر دیا۔ میں بھی اسے زیادہ تنگ نہ کرتا کہ وہ بار بار مجھ سے ملنے آئے۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش باش رہے اور سسرال میں اپنا دل لگائے، نہ کہ میکے کی دہلیز پکڑ کر بیٹھی رہے۔ اللہ نے اسے جلد ہی خوشخبری سنا دی۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث وہ بہت ہی کم آتی۔ میں دفتر میں اس کے سسر سے اس کی خیریت معلوم کر لیا کرتا۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں خود کو روک نہ سکا اور اپنی بہن کو لیے اس سے ملنے ہسپتال جا پہنچا۔ اس کی بچی بالکل اس کے جیسی تھی۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ میری مریم ایک بار پھر سے آ گئی۔ میں کتنی ہی دیر بچی کو گود میں لیے بیٹھا رہا۔ اس کی ساس نے اسے میری گود سے لیا تو مجھے احساس ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا تھا۔ مریم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک جذباتی وقت سے گزر رہی تھی۔ میں اسپتال سے ہی گھر چلا آیا تھا۔ بچے کے بعد مریم مزید مصروف ہو گئی۔ وہ بہت کم آیا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی وہ رونق نہ رہی تھی۔ اس کی پھپھو نے اس سے ایک دو بار پوچھا بھی، مگر وہ ٹال گئی۔ اس بچی کا نام اپنی ماں کے نام سے سفینہ رکھا تھا۔ مریم جب بھی گھر میں آتی میں زیادہ وقت اس کی بچی کے ساتھ گزارتا۔ مریم اپنے باپ اور اپنی بیٹی کا پیار دیکھ کر مسکرا دیتی۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، لہٰذا میں سستی کے ساتھ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ میری بہن صبح سے مجھے 2-3 بار آوازیں لگا چکی تھی کہ میں اٹھ کر ناشتہ کروں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل گھبرایا ہوا تھا اور کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں کر رہا تھا۔ آج چونکہ چھٹی کا دن تھا، لہٰذا مجھے دفتر نہیں جانا تھا۔ ویسے تو میں دفتر کے جانے کے اوقات سے بھی پہلے اٹھ جایا کرتا تھا اور کچھ وقت اپنی بہن کے ساتھ گزارا کرتا، مگر آج چھٹی ہونے کی وجہ سے میں دفتر سے باہر ہی نہ نکلا تھا۔ تبھی اچانک میرے فون پر کال آئی۔ نمبر مریم کے سسر کا تھا۔ میں نے فوراً فون اٹھایا تو اس کی ساس کی آواز سنائی دی۔ اس نے مجھے پیغام دیا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے، لہٰذا آپ ہمارے گھر آ پہنچو، اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔
میں حیران و پریشان اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ ایک لمحے کو تو مجھے سمجھ نہ آئی، اور جیسے ہی اس کے الفاظ سمجھ آئے میرا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ مریم اپنی چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کر خودکشی کیوں کرے گی؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس صبح ایسی اطلاع سننے کو ملے گی۔ میرا دل کانپ رہا تھا جبکہ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ کہیں یہ کوئی مذاق تو نہ تھا؟ میں نے دوبارہ اسی نمبر پر کال ملائی تو اب کے مریم کے سسر نے فون اٹھایا۔ اس نے بھی وہی کہا کہ مریم اس دنیا میں نہیں رہی اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ میں فوراً ہی اپنی بہن کی جانب دوڑا اور اسے تمام حقیقت بتا کر اپنے ساتھ مریم کے سسرال کی طرف چل پڑا۔ رستہ زیادہ طویل نہ تھا مگر بڑی مشکل سے کٹا۔ میرا دل کسی طور قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ مریم اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اگر اسے کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی تھی تو اس نے مجھ سے کیوں نہ رابطہ کیا؟ اس کا باپ ابھی مرا نہیں تھا، زندہ تھا۔ وہ ایک بار تو مجھے آواز دیتی، ایک بار مجھے پکارتی تو صحیح۔ میں تمام راستے اسی پریشانی میں مبتلا رہا کہ کہیں مجھ سے مریم کے معاملے میں کوئی غفلت تو نہیں ہو گئی۔ مجھے اس کے سسرال جا کر دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کو وہاں کس چیز کی کمی تھی، یا کہیں وہاں پر وہ دکھی تو نہ تھی۔ اس نے آج تک مجھ سے کوئی بھی درد دکھ نہ بانٹا تھا۔ اس نے تو شادی سے پہلے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش اور خواہش کر کے مجھے تنگ نہ کیا تھا، جو خود سے زیادہ میرا اور اپنی پھپھو کا خیال رکھا کرتی تھی۔ مگر نہ جانے اس کے اوپر ایسی کیا قیامت گزری تھی کہ اسے خودکشی جیسا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ میں جو ہی مریم کے سسرال پہنچا تو میری بیٹی کی لاش زمین پر پڑی تھی، جبکہ داماد اس کے قدموں میں گرا پڑا تھا۔ اس کے والدین رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ صدمے سے بے ہوش ہے۔ میں بچی کی لاش گھر پر لانے لگا تو ساس بولی، بچی کا جنازہ اس کے شوہر کے گھر سے ہی اٹھے گا۔ مجھ میں تو کچھ کرنے کی ہمت نہ تھی، جیسے میرے جسم سے کسی نے جان نچوڑ لی ہو۔ میں ضبط کے آخری مراحل پر تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر رو دوں۔ جب مریم چھوٹی تھی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر چل بسی تھی، جبکہ اب مریم اپنی معصوم بچی کو چھوڑ گئی تھی۔ جب میری بیٹی کو غسل دینے لگے تو ظالم ساس کو اس وقت بھی رحم نہ آیا۔ بولی کہ اس کا جسم تو اکڑا ہوا ہے، تیز ابلتے پانی سے غسل دے دو۔ میں نے لاکھ منع کیا مگر اس عورت نے میری ایک نہ سنی۔ میں بے بس اور مجبور کھڑا دیکھتا رہا، کچھ نہ کر سکا۔ وہ میرے سامنے کھولتا ہوا پانی اندر لے گئی جہاں مریم کو غسل دیا جا رہا تھا، مگر اسی وقت ساس چلاتی ہوئی باہر آئی اور اندر سے اللہ اکبر کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگیں۔ میں بھاگا اندر گیا تو قدرت کا انصاف دیکھ کر سجدے میں گر پڑا، کیونکہ ابلتا ہوا پانی کا سارا دیگچہ اس کی بیٹی پر جا گرا تھا۔ جبکہ مریم اٹھ بیٹھی تھی، وہ حیران نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس کی نند بے انتہا چیخ اور چلا رہی تھی۔ اب مریم کی طرف کسی کا دھیان نہ تھا، بلکہ سب اس کی نند کو بچانے میں لگے تھے۔ مریم کا سسر فوراً ہی گاڑی نکال کر اپنی بیٹی کو ہسپتال لے کر چلا گیا۔ مریم کا شوہر حیران نظروں سے مریم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ میں اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر کتنی ہی دیر سجدے سے ہی نہ اٹھ سکا۔ میں اپنی بہن کے ہمراہ اسی وقت مریم کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنی نواسی کو اٹھا کر وہاں سے چلا آیا۔ یہ سب کیا تھا؟ مریم، میں نے گھر لا کر اسے پانی پلایا اور اس سے پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری ساس ایک لالچی عورت ہے۔ آپ نے شادی پر اس قدر جہیز دیا اور ضرورت کا ہر سامان دیا تھا، مگر ان کا دل نہ بھرا، ان کا لالچ ختم ہونے میں نہ آتا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے مجھے مجبور کرنا شروع کیا کہ میں اپنے باپ سے مزید پیسہ لے کر آؤں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمہارے باپ کو اپنا گھر تمہارے نام کر دینا چاہیے، کیونکہ تم ان کے اس مکان کی اکلوتی وارث ہو۔ میں آپ کو کیسے آ کر کہتی کہ آپ یہ مکان میرے نام کر دیں، جبکہ آپ اور پھپھو یہاں رہ رہے تھے۔ میں نے ان کو انکار کر دیا کہ میں ان کی کسی بھی بلیک میلنگ کا شکار نہ ہوں گی، اور اپنے باپ سے جا کر نہ تو پیسہ مانگوں گی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی جائیداد مانگوں گی۔ اس لیے انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جاننے والوں میں کسی لڑکی کو طلاق ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ اب وہ اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کریں گی تاکہ ان کے ہاتھ میں مزید جائیداد بھی آ سکے۔ میں نے ان کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کی اور ہر پل ان کی خدمت میں لگی رہتی، مگر انہوں نے مجھے ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ میرے شوہر کے سامنے تو مجھ سے اچھا سلوک کرتی،
مگر اس کے جاتے ہی اپنی اصلیت پر اتر آتی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی بتانے کی کوشش کی مگر اس نے میری بات پر اعتبار نہ کیا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن وہ صرف اس کے سامنے ہی ہوا کرتا تھا۔ میں اسے یقین نہ دلا پائی تھی اور ویسے بھی میں نے زیادہ زور نہ دیا اور اپنی ساس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک دن اس حد تک چلی جائیں گی کہ میرے قتل کے در پر ہو جائیں گی تاکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اس امیر لڑکی سے کر سکے جو طلاق لے کر اپنے گھر بیٹھی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر پر زور دیا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دے، مگر میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا تو میری ساس نے مجھے کچھ ایسی دوا پلائی جس کی وجہ سے میرا جسم بالکل سن ہو گیا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مجھے خود بھی یہی لگا تھا کہ جیسے میں مر گئی ہوں۔ انہوں نے ساتھ ہی میرے شوہر کو بھی ایسی دوا پلائی تھی کہ وہ بھی اپنے حواس کھو گیا تھا، مگر اس کی حالت مجھ سے کافی بہتر تھی۔ میرے کانوں میں آوازیں تو آ رہی تھی مگر میں بولنے اور سننے سے قاصر تھی، اور اس کے بعد میں بالکل ہی میٹھی اور گہری نیند سو گئی۔ اس نے شاید آپ سب کو یہی اطلاع دی تھی کہ میں مر گئی تھی۔ میرے کفن دفن کا انتظام شروع کر دیا کیونکہ مجھے دفنانے کے بعد بآسانی میرے شوہر کی دوسری شادی ہو سکتی تھی۔ میرے شوہر کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ مریم اب اس دنیا میں نہیں رہی اور اس کو ایسی دوا دی گئی کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر نہ جا سکے، کیونکہ اگر وہ مجھے ہسپتال لے جاتا تو شاید ڈاکٹرز کو معلوم ہو جاتا کہ میں زندہ تھی۔ وہ تو خود نیم بے ہوش حالت میں پڑا تھا۔ سب کو یہی لگا کہ میں مر گئی ہوں۔ جب مجھے نہلانے لگے تو مجھ پر ڈالنے سے پہلے ہی نند پر گرم پانی گرا تو وہ چیخ اٹھی اور اس کی چیخوں کی آواز سے میں ہوش میں آ گئی اور میری حالت بہتر ہو گئی۔ میری ساس نے مجھے زندہ ہی دفن کرنے کا ڈرامہ رچایا تھا، یا شاید اسے بھی یہی لگا ہو کہ میں واقعی میں مر چکی ہوں۔ میں نے آپ کو اسی لیے تمام باتیں نہیں بتائی تھی کہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے پہلے ہی پوری زندگی بہت دکھ اٹھائے۔ اماں کی موت کا غم ہم سب کے لیے کتنا بھاری تھا یہ میں اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نے ہر پل آپ کی آنکھوں میں تکلیف اور دکھ دیکھا، لہٰذا آپ کو اپنی وجہ سے مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ بھلا میری بیٹی کی تکلیف سے زیادہ میرے لیے کیا سکھ کی بات تھی؟ تو مجھے ایک بار بتاتی تو صحیح مریم، میں تمہیں کبھی بھی ظلم برداشت کرنے نہ دیتا۔ ایک گھر تو کیا، میرے بس میں جو کچھ ہوتا میں تمہارے نام لکھ دیتا۔ مجھے معلوم تھا آپ یہی کریں گے بابا، اس لیے تو میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ میں آپ سے یہ گھر کیسے چھین سکتی تھی جہاں پر میری ماں کی یادیں موجود ہیں، یہاں پر آپ نے اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارا ہے، تو میں ایک پل میں آپ سے یہ گھر کیسے چھین کر اپنی ساس کے نام کر دیتی؟ ویسے بھی ان کا تقاضا غلط تھا، میں ان کی کسی بھی غلط بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ مریم کی آپ بیتی سن کر میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی ساس نے جو ظلم کیا تھا اس کا صلہ اسے مل گیا۔ اس کی بیٹی بری طرح جھلس گئی تھی جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ جب اللہ نے انصاف کر دکھایا تو میں نے بھی چپ سادھ لی، ورنہ میرا یہی ارادہ تھا کہ ان پر پولیس کیس کروا دوں اور مریم کی ساس کو جیل کی ہوا کھانی پڑے، مگر میں نے رب کی رضا کی خاطر درگزر سے کام لیا۔ اگر مریم کو ہوش نہ آتا اور اسے ایسے ہی دفن کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس کی نند کی طبیعت سنبھلی تو اسے گھر بھیج دیا گیا۔ تب مریم کے شوہر اور سسر کو مریم کا خیال آیا تو وہ اسے لینے چلے آئے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی نے مریم کے ساتھ اتنا کچھ غلط کر رکھا ہے۔ مجھے مریم کو دوائی کھلانے کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں۔ مریم کا سسر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا تھا، جبکہ اس کا شوہر تو میرے پیروں میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں مریم کو دل و جان سے چاہتا ہوں اور اپنی بیٹی سفینہ میں بھی میری جان بسی ہے، ایسے میں مریم کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے معلوم تھا کہ اماں مریم کو تنگ کرتی ہے، مگر میں نے یہ ایک روایتی ساس بہو والا جھگڑا ہی سمجھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ماں دولت کی لالچ میں اس قدر اندھی ہو جائے گی کہ وہ میری بیوی کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ مریم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ
کیا تو میں نے اس کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں ان دونوں باپ بیٹے کو معاف تو کر سکتا تھا مگر دوبارہ ان پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیٹی کبھی بھی تم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں جائے گی۔ میں نے اپنا فیصلہ سنایا اور مریم کی جانب دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے فیصلے سے روگردانی نہیں کرے گی اور میری بات مانے گی۔ آپ حق بجا ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جاتا تو اس کا یہی تقاضا ہوتا۔ مریم کا سسر بولا تھا، اگر تم میرے اس گھر میں گھر داماد بن کر رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو۔ میں کچھ سوچ کر بولا تھا۔ میری بات سن کر مریم اور اس کا شوہر دونوں ہی چونک پڑے۔ ہاں یہی بہتر ہے۔ مریم کا سسر کچھ دیر میں بولا تو میں نے بھی اطمینان بھری سانس لی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میری مریم میری نظروں کے سامنے زیادہ خوش رہ سکتی تھی۔